अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बैठा हुआ था तो मेरे जहन में एक बात आई कि आपके साथ कुछ मैं शेयरिंग करूं। हम अपनी आम जिंदगी में एक वर्ड जो है वो अक्सर सुनते हैं, मुबारक हो। और बिल्कुल हर आम से आम, नॉर्मल से नॉर्मल दिनों में भी हम ये बात जो है वो करते हैं। हर खुशी के मौके पर ये जुमला बेसाख्ता जुबानों पर आ जाता है और इसी के जरिए दूसरे की खुशी में अपनी शिरकत का इजहार किया जाता है। लेकिन ये जुमला इतनी कसरत से एक रस्मी जुमले के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है कि अब अपने मानवीय अहमियत भी खो बैठा है। अब हमें इसका सिर्फ महल इस्तेमाल याद रह गया है। इसकी ठीक ठीक मानी याद नहीं रहे, या कम से कम ध्यान ही नहीं रहा। मुबारक हो दर हकीकत एक दुआ है कि खुशी का जो सबब तुम्हें हासिल हुआ है, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करे। तो आई मैं आपको आज बताता हूँ कि इसमें बरकत क्या चीज़ है। ये मुबारक का वर्ड जो है ये बरकत से ही निकला है। इस दुनिया में राहत और आराम के जितने वसाइल और जितनी भी हम चीज़ों की तलाश में दिन रात सरगर्दा रहते हैं, वो राहत और आराम के वसाइल और असबाब ज़रूर हैं, लेकिन बज़ाते खुद राहत और आराम नहीं है। रुपया पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, कोठी बंगला, नौकर चाकर, कारें, हवाई जहाज़, बीवी बच्चे, अजीज़ रिश्तेदार, ये सब चीज़ें राहत और आराम या सुकून इत्मीनान की हासिल करने का ज़रिया तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स के पास ये तमाम चीज़ें मुयस्सर हों, इससे हर हाल में इनका आराम ज़रूर नसीब हो। कितने लोग हैं जिनके पास रुपया पैसे की रेल-पेल है, जो आलीशान कोठियों में रहते और कीमती कारों में सफ़र करते हैं, लेकिन इन तमाम असबाब, राहत के बावजूद इनकी अंदरूनी ज़िंदगी में झाँक कर देखिए, तो इन्हें आराम और सुकून मुयस्सर नहीं है। वो किसी ऐसे कर्ब में मुब्तला हैं, जिसने माल और दौलत के इन तमाम मज़ाहिर को इनके हक़ में बेकार बनाकर रख दिया है। एक शख्स के दस्तरख़्वान पर मुख्तलिफ़ इक़साम के कई खाने सजे हुए हैं और ताज़ा और माहौल खुशबू से मुअत्तर है, तो लज़्ज़त के सारे असबाब बज़ाहिर मौजूद भी हैं, लेकिन अगर इसका मैदा ख़राब है, तो लज़्ज़त के सारे असबाब मिलकर भी उसको लज़्ज़त अता नहीं कर सकते। अगर मैदा भी ठीक है, लेकिन कोई शदीद ज़हनी परेशानी लाहक है, जिसने भूख उड़ा रखी है, तो ये तमाम लज़ीज़ खाने धरे के धरे रह जाते हैं और इसे लज़्ज़त की नेमत अता नहीं कर सकते। एक शख्स के पास रहने आलीशान मकान है, इसकी ख्वाबगाह राहत की जदीद तरीन सामान से आरास्ता है, इंतहाई दिलकश मसहरी पर या बेड पर नर्म-ओ-गदाज़ बिस्तर बिछा हुआ है, कमरे में एसी चल रहा है, लेकिन जब वो इस ख्वाब-आवर माहौल में पहुँच कर बिस्तर पर लेटता है, तो नींद ही नहीं आती। हज़ारों जतन के बाद भी वो नहीं सो सकता और सारी रात बिस्तर पर करवटें बदल कर गुज़ार देता है। इस शख्स के पास आराम और आसाइश के ज़ाहिरी असबाब पूरी तरह मौजूद हैं, लेकिन इसे आराम नहीं मिल सका और पूरी रात आँखों में काटनी पड़ती है। दूसरी तरफ एक मेहनतकश मज़दूर या किसान, वो 4-5 घंटे की मुशक्कत उठाने के बाद जब खाने के लिए अपनी गठरी खोलता है, तो बज़ाहिर इसमें सुबह की पकी हुई मामूली साग-रोटी है, लेकिन इसका मैदा सेहतमंद है और इसकी भूख भरपूर है। इसे यकीनन इस भूख के आलम में साग-रोटी से वो लुत्फ़ और लज़्ज़त हासिल हो जाती है, जो दौलतमंद शख्स को अनवाओ इक़साम के खानों में नसीब ना हो सकी। फिर जब राहत के वक़्त वो अपनी खुरदरी चारपाई पर पहुँचता है, तो नींद से इसकी आँखें बोझिल हैं और इस खुरदरी चारपाई पर लेटते ही दुनिया और माफ़िया से बेख़बर हो जाता है और फिर पूरी नींद लेकर सुबह को चाको चौबंद उठता है। इसके पास ना बेड है, ना गुदाज़ बिस्तर है, ना एयर कंडीशन कमरा है, लेकिन इसकी खुरदरी चारपाई पर भी इसे वो राहत मुयस्सर आ जाती है, जो उस दौलतमंद को एसी वाली ख्वाबगाह में मुयस्सर नहीं होती। इस किस्म की दसियों मिसालें रोज़मर्रा हमारे सामने रोज़ाना आती रहती हैं, जिनमें एक शख्स लज़्ज़त और राहत के सारे असबाब से होने के बावजूद लज़्ज़त और राहत से महरूम है और दूसरा बहुत मामूली से साज़ो-सामान के बावजूद इससे कहीं ज़्यादा ज़हनी सुकून और इत्मीनान से सरशार है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में राहत और आसाइश के जितने वसाइल हैं, इनसे वाक़ईतन लज़्ज़त, राहत हासिल होने से कुछ और अवामिल पर मौकूफ़ है, जो इंसान की कुव्वत इख्तियार से बाहर हैं। इंसान रुपया खर्च करके राहत के असबाब तो खरीद सकता है, लेकिन वो अवामिल उसके पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, जिनकी वजह से इन असबाब में हकीकी राहत और आराम अता करने की सलाहियत पैदा होती है। इंसान दिन-रात एक-एक करके दौलत कमा सकता है, बंगले बना सकता है, गाड़ियाँ खरीद सकता है, मिलें खड़ी कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों से हकीकत, लुत्फ़ और वाक़ई आराम हासिल करने के लिए जो सेहत दरकार है, जिन पुरसुकून घरेलू ताल्लुकात की ज़रूरत है और जो ज़हनी सुकून नागज़ीर है, वो ना तो रुपए-पैसे के बल पर हासिल किया जा सकता है और ना उसे कोई मशीन तैयार कर सकती है। वो मुकम्मल तौर पे इंसान की हदूद-ए-इख्तियार से मावरा है, वो ख़ालिसतन अल्लाह ताला की अता है और इस अता में इसका कोई शरीक नहीं। वो अगर चाहे, तो ये चीज़ें अता करके घास-फूस के झोंपड़े को जन्नत बना दे और अगर चाहे तो ये चीज़ें सल्ब करके आलीशान महल को अंगारों के फर्श में तब्दील कर दे। अल्लाह ताला की ये अता जो बिला शिरकत गैर गैर इसी के कब्ज़े कुदरत में है, इसी का नाम बरकत है। ये बरकत हासिल हो तो थोड़ी चीज़ भी काफ़ी हो जाती है और इससे मतलूबा फ़ायदा हासिल हो जाता है और बरकत मक़सूद हो तो दौलत के ढेर भी इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। अल्लाह ताला की ये अता जो शिरकत गैर से इसके कब्ज़े कुदरत में है, इसी का नाम बरकत है। ये बरकत हासिल हो तो
تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے اور اس سے مطلوبہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر برکت مفقود ہو تو دنیا کے ڈھیر بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی برکت کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کے کسی سامان سے وقتی طور پر کچھ راحت مل بھی رہی ہے تو اس کا انجام بھی بخیر ہے۔ اگر ایک ڈاکو لاکھوں روپیہ لوٹ کر 3 دن تک خوب مزے اڑائے اور چوتھے دن جیل میں پہنچ جائے تو وہ 3 دن کے مزے کس کام کے؟ لہذا دنیا کا وہی لطف و آرام قابل قدر ہے جب اس کا انجام کسی بڑی تکلیف کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ اور برکت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اب برکت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک یہ کہ راحت کا جو ظاہری سبب میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ واقعتاً لذت یا آرام پہنچائے اور کوئی ایسی حالت پیدا نہ ہو جو اس کا مزہ کرکرا کر ڈالے، اور دوسری یہ کہ اس کا انجام بھی بخیر ہو اور اس سے حاصل ہونے والی ظاہری لذت یا آرام کا نتیجہ خراب نہ ہو۔ لہذا جب کسی کو خوشی کا کوئی سبب حاصل ہونے پر ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کے اس سبب میں برکت پیدا کرے، یعنی وہ تمہارے لیے حقیقی خوشی اور راحت کا باعث بنے، اور بالآخر دنیا و آخرت میں اس کا انجام بھی درست ہو۔ جب کسی کی شادی کے موقع پر ہم اسے کہتے ہیں کہ مبارک ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اگرچہ تم نے اپنی سی کوشش کر کے اپنے لیے بہترین رشتہ ڈھونڈا ہے لیکن اس رشتے کی کامیابی کچھ اندیکھے حالات پر موقوف ہے جو تمہارے اختیار سے باہر ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم اسی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ رشتہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ثابت ہو۔ جب کوئی شخص گاڑی خریدتا ہے ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں یہ اعتراف پنہا ہے کہ یہ گاڑی اگرچہ بظاہر آرام دہ ہے لیکن یہ بات آنے والی غیر اختیاری حالات ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعی آرام پہنچائے گی یا روز روز ورک شاپ میں کھڑی رہ کر نیا درد سر پیدا کرے گی۔ غیر اختیاری حالات چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی لیے اسی سے دعا ہے کہ وہ اس گاڑی میں برکت پیدا کرے، حالات کو ایسا سازگار بنا دے کہ یہ گاڑی واقعی تمہیں آرام پہنچائے اور اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ اس تشریح سے یہ واضح ہوا کہ مبارکباد کے ہر فکرے میں ہم ہر بار اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر آرام دہ ساز و سامان اور خوشی کے ہر وقت میں اصل اہمیت برکت کو حاصل ہے، وہ ہے تو سب کچھ اور نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ برکت کا حصول ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن چونکہ مبارکباد کے فکرے ہم صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، اس لیے ان جیتے جاگتے حقائق کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور مبارکباد کا فکرہ در حقیقت برکت کی جس اہمیت کا اعتراف ہے اپنی عملی زندگی میں ہم نے برکت کو اتنا ہی غیر اہم قرار دے رکھا ہے، چونکہ برکت ایسی چیز نہیں جو گنتی میں آ سکے اور جسے مادی پیمانوں سے ناپا جا سکے۔ اسی لیے ہماری ساری دوڑ و دھوپ راحت و لذت کے اسباب حاصل کرنے پر تو صرف صرف ہو رہی ہے، لیکن ان اسباب میں برکت پیدا ہونے کی طرف ہمیں توجہ نہیں۔ اگر ہوتی تو ہم یہ سوچے بغیر نہ رہتے کہ جب برکت خالصتا اللہ تعالیٰ ہی کی آتا ہے تو وہ ایسے ساز و سامان میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو اس کی نافرمانی کر کے حاصل کیا گیا ہو، جس سے اس کے بندوں کے حقوق پامال ہوئے ہوں اور جس کی بنیادی ظلم اور ناانصافی پر بنیاد جو ہے جس کی ظلم اور ناانصافی پر اٹھی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مال اور دولت اور ساز و سامان کی گنتی بڑھانے میں دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن یہ حساب لگانے کی ہمیں فرصت نہیں کہ گنتی کے اس اضافے نے حقیقی راحت میں کتنا اضافہ کیا۔ اگر ایک شخص دوسروں کے حقوق پامال کر کے یہ رشوت کا گناہ عظیم اپنے سر لے کر 10-20 ہزار روپے گھر لے آیا، اور آج کل تو خیر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ لاکھوں اور کروڑوں کی باتیں بھی جو ہے وہ ہو گئی ہیں، تو وہ اس بات پر خوش ہے کہ میں نے اپنی دولت میں اضافہ کر لیا۔ لیکن اگر چند ہی دنوں کے عرصے میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس سے زیادہ روپے کسی بھی حال میں اس کے کام نہ آئے، کسی اسپتال کا بل ادا کرنے یا کسی مقدمے بازی میں خرچ کرنے پڑ گئے، یا حساب کوئی نہیں لگاتا کہ انعام کار مجھے درد سری کے سوا کیا ملا، اور اگر میں دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر یہ رقم نہ لاتا تو کچھ بعید نہ تھی کہ میری حلال کمائی کے تھوڑے پیسوں سے ہی مجھے وہ راحت مل جاتی جو اس بڑی رقم سے نہ مل سکی۔ بعض مرتبہ دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ظالم اور بددیانت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ظلم اور بددیانتی نے ان کی لذت اور راحت میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اول تو بسا اوقات یہ سوچتے وقت ہم ایک بار بھی پھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ اسباب راحت ہی کو راحت سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی کسی بدیانت شخص کا شاندار بنگلہ، خوبصورت کار اور رہنے بسنے کا قیمتی سامان دے کر یہ فرض کر لیتے ہیں تو وہ تو بڑے مزے میں ہوگا، حالانکہ لذت اور راحت تو در حقیقت ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جس کا سراغ تو کوٹھی بنگلے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ جب تک کوئی شخص اس کے سینے میں اتر کر نہ دیکھے، اسے ٹھیک ٹھیک پتہ نہ چل سکے اس کے دل پر کیا گزری ہے۔ دنیا بھر میں خودکشی کرنے والوں کی اوسط ان گھرانوں میں زیادہ ہے جو کھاتے پیتے کہلاتے ہیں اور ان کے پاس اسباب راحت کی کوئی خاص کمی نہیں ہے۔ ایسے انگنت مسالے ہیں کہ محفلوں میں کہہ کے لگانے والے دولت مند افراد جب تنہائی کے وقت اپنا دل کسی کے سامنے کھول کر رکھتا ہے تو وہ دکھوں سے چور اور زخموں سے چھلنی ہوتا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں پہلے کہ برکت کے مفہوم میں صرف وقتی راحت ہی نہیں بلکہ راحت اس کا انجام بخیر ہونا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی بدیانت شخص کو بالفرض
وقتی راحت میسر آ بھی جائے تو بالآخر اس کا انجام بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اکثر بددیانتی کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور اسی بری طرح ملتی ہے کہ وہ راحت اس کے آگے کل عدم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کس فعل کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کی زندگی میں آنے والے مصائب خود ہی اسی کے اعمال کی سزا ہوتے ہیں۔ بالآخر آخرت میں تو ظلم زیادتی کی سزا ملنی ہی ہے، اور اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ جب تک ظلم و تکبر کا نشہ چڑھا ہوا ہے، انسان اپنے انجام سے غافل ہے، لیکن جس روز موت دروازے پر دستک دے کہ یہ نشہ اتار دے گی، تو آنکھیں بند ہوتے ہی وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آ جائیں گے، جنہیں دولت کے ڈھیر سمجھ کر وہ ان کی خاطر حق و انصاف کا خون کرتا رہا۔ قرآن کریم نے یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اور جو ہماری نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو اصل میں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی کی اصل وجہ ہے، وہ قرآن سے دوری ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو یہ چینل ہے جس میں وزڈم وتھ سلمان فیض، اس میں الحمدللہ ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ ہے، تو ہم لوگوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ فرقہ واریت سے پاک ہو کر قرآن پاک کو اس طرح سمجھیں کہ وہ جب سنیں اور اس کو پڑھیں تو ان کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ان کو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کی مدد سے ان کو جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ آئے۔ اس کے لیے آپ ہماری جو آسان قرآن کی پلے لسٹ ہے اور جو زوم کلاس کی پلے لسٹ ہے، آپ اس میں آپ جا سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان تمام پلے لسٹ میں آپ کو زوم کلاس میں لائف اسٹوڈنٹس جو ہے آپ کو وہاں پہ ان کی پریکٹس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آسان قرآن والے کورس میں سورہ فاتحہ سے آپ اس کورس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس میں آپ کی ریپیٹ ہونے کی جو پریکٹس ہے الفاظ کی، وہ بار بار آپ ان الفاظ کی آپ کو جو ہے وہ پہچان ہو جائے۔ باقی آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو آج ٹاپک تھا، میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں، کیونکہ ہمارے یہاں واقعی یہ رسمن جو ہے وہ ایک بات ہو گئی ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو، ہم ہر بات میں لوگوں کو یہ بات بولتے ہیں، لیکن اصل میں جو برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تو خوشحال ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو وہ پڑھا لکھا کے بہت کچھ بڑا کر دیتے ہیں، اور بعد میں ان کی اولادیں جو ہیں وہ بے روا ہو جاتی ہیں، اور اپنے والدین کو وہ پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بالکل مطلب ایسی کسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کی اولادیں ان کو پوچھتی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کچھ ان کو خرچہ پانی جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو برکت سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ہر نعمت کو میں مبارک کر دے، ہمارے حلیے اس کو بابرکت کر دے، اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ تعلق جو ہے وہ تبھی قائم ہو سکے گا جب ہم اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوا کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔